बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूं और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है अल्लामा शफ़ाअत रसूल साहब को और आपके साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम शब्बीर कादरी साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से बिलाशुबा आपको मुराद मुस्तफ़ा कहा जाता है। आप खलीफाए दोम थे और आप इसके साथ साथ इमाम अदल हुर्रियत समझे जाते हैं। मदीने की वो रियासत जिसके बारे में आज तसलसल से तज़किरा होता है, बिलाशुबा ये वो रियासत थी जिसको अपने अरूज पर पहुंचा दिया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपने अपने दौरे खिलाफत में इस हवाले से मिसाली काम किए और आपके दौर में इस कदर खुशहाली हुई कि ज़कात लेने वाले ज़कात लेकर निकलते थे और कोई ज़कात देने वाले निकलते थे और लेने वाला कोई मिलता नहीं था। इसके अलावा आपने बहुत सारे इंतज़ामी कामों के हवाले से नुमायां काम ऐसे किए कि जो उनको आज तक जिनकी पासदारी हो रही है, बहुत सारे ऐसे निज़ाम आपने वज़ा किए जो आज तक जारी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का अदल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो निज़ाम को चलाने के हवाले से एक पूरी उनकी सोच और फिक्र थी और इसके साथ साथ जो आपकी फतूहात हैं, ये सब एक ऐसा तस्करा है और एक ऐसा मरहला है कि जिसके ऊपर आप जिस कदर गुफ्तगू करते जाएंगे ऐसा महसूस होगा कि वक्त की किल्लत आड़े आ सकती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वाक़यात, आपकी जो फतूहात हैं, उनका सिलसिला रुकने वाला नहीं। मैं अल्लामा शफ़ाअत रसूल साहब से जानना चाहूँगा कि इस हवाले से आपके अगर ज़िंदगी को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, एक तो वो कि जो नबूवत से पहले आपकी मक्का की ज़िंदगी या फिर हिजरत के बाद मदीना की ज़िंदगी है और आखिर में आपकी शहादत का जो मरहला है, तो आप हमें उनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसके हवाले से कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला दौर वो दौर है जो इस्लाम कबूल करने से पहले है। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत, बड़ा शर्फ, बड़ा मकाम अता फरमाया। और इस्लाम कबूल करने से पहले सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब माशरे में, अहले मक्का में, सरदारान मक्का में, बावजूद इसके कि आप नौजवान थे, फिर भी उनका एक बड़ा मकाम था। आप बनु अदी कबीला से थे। बड़े बड़े फैसलों में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाना वो लोग अपने लिए शर्फ समझते थे। आप क्योंकि उम्र में इतने ज़्यादा नहीं थे कि जब इस्लाम की तहरीक का आगाज़ हुआ, मगर आपकी फ़काहत, आपकी जहानत, आपकी लताफत और आपका विज़डम और आपकी जुर्रत, आपकी बेबाकी और मुनाफ़क़त से पाक एक ज़िंदगी, सुभान अल्लाह, ये इतनी मुसल्लम थी कि इस्लाम से पहले भी सैयदना उमर फ़ारूक को इन खूबियों की वजह से बड़ा मुमताज़ और बड़ा मुहतरम देखा जाता था। फिर आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल जब आपने किया, इस्लाम कबूल करने के हवाले से भी बहुत सी रिवायात हैं। कुछ उस हवाले से खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि आप इस्लाम के मुशर्रफ इस्लाम हो, इस हल्के में आ जाएं। कुछ उस हवाले से बताइए। आपने जब इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त आप अपनी हमशीरा के घर में थे। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तलवार लेकर जा रहे थे कि ये जो मक्का में कशीदगी है इसका खात्मा कर दिया जाए। अच्छा। तो जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी मिले। उन्होंने उमर फ़ारूक के तेवर को देखा तो उन्होंने कहा, उमर पहले अपने घर की खबर तो लो। तो वो आप वापस पलटे, अपनी हमशीरा के घर गए तो वहाँ आपकी हमशीरा और बहनोई एक सहाबी रसूल से कुरान पाक पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। आपने दरवाजे पर खड़े होकर सुना। आपने दरवाज़ा जब खटखटाया, उन्होंने कुरान पाक का नुस्खा छुपाया
اور صحابی جو ان کے معلم تھے ان کو بھی چھپایا اور پھر دروازہ کھولا. تو عمر فاروق کے تیور دیکھ کر بہن پہلے تو خاموش رہی, پوچھتے رہے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوچھا زیادہ تو اب آپ انکار تو کر نہیں سکتی تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا اور پیٹنا شروع کیا. اتنا تشدد کیا کہ آپ کے بہن کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب خون نکلا تو اپنے ہمشیرہ کے چہرے پر زخم اور خون کو دیکھ کے آپ کا دل تھوڑا سا نرم ہوا. تو آپ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے. تو اتنے میں وہ صحابی رسول حضرت خباب جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے. جب حضرت عمر فاروق نے کہا نا کہ مجھے قرآن دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا جاؤ پہلے وضو کرو, لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو وہی مس کر سکتا ہے جو پاک ہو. سبحان اللہ. وہ صحابی اندر سے باہر نکلے, انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن پہلے دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام. ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا. اچھا. تو فرمایا اللہ سے دعا کی اللہ یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے یا عمر بن حشام سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرہ اے عمر کے نام نکالا. سبحان اللہ. انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا اور وضو کیا. تو اس کے بعد اسی طرح ننگی تلوار کے ساتھ دار ارقم کی طرف چل پڑے. حضور دار ارقم میں قیام پذیر تھے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں. جب عمر کی طرف دیکھا تو وہاں حضرت امیر حمزہ بھی تھے. سبحان اللہ. تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اسے آنے دو, نہیں تو میں اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. پھر عمر فاروق اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے. جب عمر فاروق کی زبان سے یہ کلمہ پڑھنے کی بات سنی تو دار ارقم نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا, نعرہ توحید سے گونج اٹھا, اور پورے مکہ میں جب اس کی گونج سنی گئی تو جو سرداران مکہ کے کعبہ کے ارد گرد بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ کوئی عجیب واقعہ مکہ میں ہو گیا ہے. یہ جو گونج ہے نعرہ توحید کی یہ ایسے نہیں بلانا. بالکل درست کہا آپ نے. اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے یہ بھی جانیں کہ آپ کے حوالے سے عشرۂ مبشرہ کی جن کو بشارت تھی جنت کی, آپ ان میں شامل ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے کہا حضور باہر چلیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے, اور عمر فاروق اعلان فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, بچوں کو یتیم کرنا ہو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھیننا ہو تو وہ آئے عمر سے مقابلہ کرے. اور یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ آپ مکہ کی طرف جب جا رہے تھے کعبہ کی طرف تو راستے میں جتنے دروازے آئے سرداران مکہ کے ان پر دستک دی, اور دستک دے کے اطلاع کی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو جب آگے گئے تو بلال حبشی کھڑے تھے حرم مکہ میں, تو فرمایا اٹھو بلال, کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے آج اعلان کرو, رب کی توحید کا بھی اعلان ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. تو علامہ صاحب جس کا مطلب آپ اپنی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے اس قدر ممتاز اور نمایاں تھے. بہادری شجاعت. اچھا, اب کیونکہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ہم نے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے اہم باتیں لوگوں کو بتانی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رسالت سے تعلق کیسا تھا اور اہل بیت سے کیسا تعلق تھا. کیونکہ آج پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان حالات میں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ سیدنا عمر فاروق ان صحابہ میں سے تھے جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خوشخبری دی. حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں, کسی میں جرت ہے تو مجھے روکے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے آگے بڑھ کے مطلب کہ کام کیا. عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک کوئی غزوہ نہیں چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو کسی اہم مشاورت میں نظر انداز نہیں کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی اہل بیت سے محبت اس شدت کی تھی کہ آپ اگر اسے پڑھیں تو وہ تو ایک ہے ہی ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو ہے, شہادت حسین,
اور یکم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہے، عمر فاروق کی شہادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس محرم میں ان دونوں کی شہادتوں کو جمع فرما دیا. اور کتنا مقدس مقدس اور کیا کچھ نہیں ہوا اس مقدس. اب اس حوالے سے میں ان لوگوں کو کہ جو اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق کی فضیلت بھی بتانا چاہتا ہوں اور ان کی اہل بیت سے محبت بھی، کیونکہ ہمارے ہاں آج الگ الگ ایک سٹیج لگ چکے ہیں. کچھ سٹیجوں پر سیدنا عمر فاروق کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کچھ پر حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی فضیلت کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، وہ دونوں تصویر کے دو رخ ہیں. تصویر کا ایک رخ صحابہ کرام ہے اور تصویر کا دوسرا رخ اہل بیت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹا آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ ابا جان جو حسن ہے وہ آپ کو غلام کہہ رہے ہیں اور مجھے غلام زادہ کہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلم کاغذ دیا اپنے بیٹے کو، کہا جاؤ حسن سے لکھوا. لکھوانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو لکھوا کے جب لائے تو راستے میں کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ شاید میرے ابا نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اس لیے لکھنے کا کہا. تو لکھوا کے جب لائے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنسو آئے سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ میرا باپ تو بڑے مضبوط دل کے ہیں، تو یہ یہاں تو کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا تو یہ رو کیوں رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں لٹا دینا، میرا کفن کھول کے یہ رکا میرے چہرے پر رکھ دینا. سبحان اللہ. جب میں قبر میں مجھ سے آ کے فرشتے پوچھیں گے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی سند، تو میں زبان سے جواب دینے کی بجائے میں حضرت امام حسن کا یہ لکھا ہوا رکا پیش کر دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جب یہ آپس میں صحابہ اور اہل بیت کا تعلق ہو تو پھر یہ پیش کرنا کہ ان میں کوئی اختلافات تھے یا ان میں کوئی تنازعات تھے، ان میں کوئی جھگڑے تھے. اختلافات ایک انسانی فکر اور انسانی ذہن کا ایک حصہ ہوتے ہیں لیکن وہ جھگڑے اور تنازعات نہیں تھے. علامہ شفاعت رسول صاحب بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک نظام مملکت قائم کرنا ہے اور اس کے اندر جس قسم کے انہوں نے سسٹمز رائج کیے اس کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے اور وہ سلسلے چلے ہوئے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور ریاست ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد انسانیت کی فلاح اور کفالت ہے. یہ بیسک ایک پوائنٹ ہے. اب آپ اس کو دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سارے امور جو اس جزیرت العرب میں اس سے پہلے رونما نہیں ہوئے تھے کہ وہاں کوئی ایک ریاست کا تصور ہو. وہاں قبائلی نظام تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، ہر قبیلہ اپنی جگہ پر ایک ریاست تھی اور اس کا سردار اس کا بادشاہ تھا. جزیرت العرب میں یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا کہ انہیں ایک ریاست کے تصور سے آگاہ کیا گیا اور ایک یگانگت اور اتحاد کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریاست بنا کر اس کا ایک حکمران مقرر کیا گیا. پھر یہ سارے شعبے، کیونکہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع ہوتا ہے نا، اس لیے مساجد کا جو نظام تھا وہ حضرت عمر فاروق نے اس کو ترتیب دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوا دو سال تھے وہ ختم نبوت کے جو منکرین تھے اور منکرین زکوٰۃ تھے ان کے ساتھ نبرد آزمائی میں گزر گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کا نظام بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پولیس کا نظام بنایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈنگ آرمی جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے قائم کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے والا تھا وہ مجوس سے تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز. جی ٹھیک. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوحات کی تھی نا، ان فتوحات سے اس وقت کی جو تہذیبیں تھیں اور اس وقت جو سپر پاور تھیں ان کو بڑی ہٹ پہنچی اور بڑا ان کو زچ کیا گیا. مصر فتح ہوا، پرشین فتح ہوئی، رومن فتح ہوئی، یہ سارے حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئی. اور وہ لوگ اس حوالے سے بڑے اپسٹ تھے، بڑے پریشان تھے اور یہ انہی کی طرف سے یہ آدمی آیا تھا اور ایک سازش کے ساتھ اس کو ذاتی اناد بھی تھا کچھ. اس نے پھر حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا اور وہ خنجر زہر آلود تھا، اس سے ایسے زخم لگے کہ آپ کا دوبارہ صحت مند ہونا مشکل نظر آتا تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا شہید آپ کہہ سکتے ہیں، شہید ممبر و محراب. ہاں بالکل یہ آپ کا لقب ہے کہ اسلام کی تاریخ میں مسجد کے اندر ممبر اور محراب کے قریب
جو شخصیت سب سے پہلے شہید ہوئی. بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ تو سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے والی بات ہے. میں شکر گزار ہوں علامہ شفاعت رسول صاحب اور مفتی غلام شبیر قادری صاحب کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے اپنے خیالات سے نوازا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.